बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि मुझसे इंतकाम में पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया गया। इंतकाम लेना था तो ले लेते, मुल्क से इंतकाम लेने का किसने कहा था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हर चीज़ इमरान खान के दौर में महंगी हुई। बताया 5 अरब डॉलर्स प्लेट में रख कर पेश किए गए, लेकिन हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। वाज़े अंदाज में बता दिया कि मुल्क की इज्जत और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा। मिस्त्री में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। हर चीज़ महंगी हुई है इमरान खान के दौर में। मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे। मरियम मेरे साथ बैठी हैं, मुझे वो सब मनाजर याद आ रहे हैं। तो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया, जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम। तेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ हैं। पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ है इस बात की। मेरी वालदा साहब का मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं हम नहीं कर सकते। उनके नहीं, फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में। शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी। बरतानिया में मौजूद मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि मीडिया के साथ मियां नवाज शरीफ ने दिल की बातें की जो पहले कभी नहीं की। ट्विटर पैगाम में उन्होंने बताया कि मियां साहब की गुफ्तगू आज शाम 4 बजे मीडिया पर नशर की जाएगी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मियां नवाज शरीफ ने कौम के सामने दिल खोल दिया। मरियम नवाज भी सालों बाद नवाज शरीफ के साथ थी। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर पैगाम के जरिए बताया कि मियां साहब की गुफ्तगू आज शाम 4 बजे मीडिया पर नशर की जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मियां नवाज शरीफ ने कौम के सामने दिल खोल दिया। मरियम नवाज भी सालों बाद नवाज शरीफ के साथ थी। इस्लामी टच दिया, लोगों को अंजाम से डराया। ये भी एक शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है। ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। जिससे मुखालिफिन को धमकाया, खुद वही तरीका अपनाया। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। इख्तिदार की लालच में भूल गए खुद क्या कहते थे। मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम को अच्छाई का पाठ पढ़ाया और खुद हर हरबा अपनाया। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो। ये भी एक शिर्क है। आप अपने ज़मीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। अब तो बस ये कहने को जी चाहता है, इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5 खरीदो। मैसेज दे दिया है कि वो जो 5 है ना, वो 5 बड़े इम्पोर्टेंट है। ये भी एक शिर्क है। और पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाकर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट रावलपिंडी की अदालत ने वज़ीर दाखिला के पेश न होने पर जारी किए। एंटी करप्शन पंजाब की टीम राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची, जबकि वारंट पर फैसलाबाद का पता दर्ज था, लिहाजा टीम को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनोली। पंजाब हुकूमत का महकमा इंसदादे बदउनवानी वफाकी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने में कामयाब न हो सका। वारंट गिरफ्तारी पर एड्रेस फैसलाबाद का। एंटी करप्शन टीम को शहर इख्तिदार भेज दिया गया। वफाकी पुलिस ने आईना दिखाया तो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए आने वालों को नाकाम लौटना पड़ा। धोखाधड़ी, जालसाजी और रिश्वत सतानी के मुकदमा में गिरफ्तारी का परवाना सीनियर सिविल जज रावलपिंडी गुलाम अकबर ने जारी किया। डिप्टी डायरेक्टर अहमद सैफ की क़यादत में एंटी करप्शन लाहौर की टीम वारंट गिरफ्तारी लेकर थाना सेक्रेटेरिएट और कोहसार पहुंची तो वफाकी पुलिस ने निशानदेही की कि गिरफ्तारी के हुक्मनामे पर फैसलाबाद का पता दर्ज है। 3 रुकनी टीम वापसी पर मीडिया के सवालात का जवाब दिए बगैर पतली गली से निकल गई। बताए कुछ तो बताए।
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری ملک میں فساد اور افراتفری پھیلانے کی سازش ہے. یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ فارن ایجنٹ کی کرپشن، قومی سلامتی سے کھیل اور عوام کو بے وقوف بنانے کی چالوں سے توجہ ہٹائی جا سکے. عمران کے حکم پر وفاق پر حملہ کرنے کی تیاری بے نقاب ہو گئی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد نون لیگ نے پنجاب میں گورنر راج اور صوبائی حکومت گرانے پر غور شروع کر دیا. مسلم لیگ نون کی قیادت کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا. اینٹی کرپشن کیس میں ضمانت لینے پر غور کیا گیا. اجلاس میں تحریک انصاف کے ممکنہ لانگ مارچ کو روکنے کے لیے پنجاب میں گورنر راج کے آپشن پر بھی غور ہوا. ذرائع کے مطابق عمران خان مخالف گروپ سے رابطے کیے جانے کا امکان ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینئر لیگی رہنماؤں نے وزیر اعظم اور پارٹی قائد نواز شریف کو اپنی سفارشات بھجوا دی ہیں. اور اسی معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت سے کوئی ڈر نہیں، گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، ان کی طرح ضمانتوں کے پیچھے نہیں چھپیں گے. وزیر دفاع کے مطابق عمران خان کا جھوٹ، فراڈ اور جعل سازی کھل کر اب سامنے آ چکی ہے اور نئی آڈیو نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. قوم کی خوش قسمتی ہے وہ 3-4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا. ساری کی ساری بیرونی سازش جو ہے ڈرام کر کے جو ہے وہ زمین پہ گر گئی. اس کا دوغلا پن، اس کی منافقت، اس کی جعل سازی، اس کی فراڈیوں والی گفتگو، حرکتیں، وہ ساری کی ساری کل کی آڈیو لیکس نے جو کسر تھی وہ بھی پوری کر دی ہے. اور پتہ نہیں اب کتنی اور آنی. ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کوئی خوف نہیں ہے. گرفتار کر لے ہم ان کی طرح ضمانتوں کے لیے جو ہے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے عدالتوں کے اندر. صدر کو آرمی چیف کے پاس بھیجا، ان کی ملاقات ہوئی، جو ترلے منتیں انہوں نے کی ہیں وہاں پہ ایکسٹینشن کی آفر کی ہے. اس لیے مارچ اپریل تک چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس جب میں گیا ہوں، انہوں نے سب سے بڑا گلہ یہ کیا کہ آج سے 1 ہفتہ پہلے جو ہے نیب نے مونوسلائی کے خلاف موو کیا ہے اور پرسوں ترسوں پھر اس نے ہمیں دھمکی دی ہے. انہوں نے کہا ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں جو میرے بیٹے کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. پانچ تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہیں 5. اچھا، آپ تو لوٹوں کو سبق سکھا رہے تھے. میرے سے وعدہ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے سبق سکھانا ہے ان ضمیر فروش لوٹوں کو. میں اپنی طرف سے کوئی چالیں چل رہا ہوں. مہروں کو دھمکیاں لگا لگا کر کیا خوب بساط بچھائی. جو بھی اپنے آپ کو بیچے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہیں 5. اس خرید و فروخت کی سزا تو آپ نے خود سنائی تھی. ہم نے نہیں ان کو چھوڑنا. ہم نے ہمارے کارکنوں کو کہیں گے کہ گھروں کے گھراؤ کرو، ان کو بتاؤ کہ تم ضمیر فروش لوگ ہو. اس وقت قوم الارم ہوئی ہے. جی قوم الرٹ ہے. آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں اب کوئی نہیں آئے گا. صدر مملکت عارف الوی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے تو میں یہیں پر ہوں. تو حضور اس کو پہلے گھر لے گئے، نماز کھڑی رہی، گھر لے گئے، نہلوایا، کپڑے پہنوائے اور پھر اس کے بعد گئے. تو یہ ہے فکر. کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب کی فکر نہیں کرے گا. اور جن معاشروں نے غریب کی فکر کی ہے، پاورٹی ایلیویشن اگر چائنا میں ہوا ہے تو انہوں نے جناب کتنی بڑی قوم بن کر ابھرے. تو لہذا میرے نبی کا اور اسلام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ کمزوروں کی فکر کرو، غریب کی، یتامہ کی. قرآن کی آیات موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خیال تھا کہ اللہ مجھے بھول گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یاد دلایا کہ تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہیں نہیں پالا اس کو اور تمہیں راہ نہیں دکھائی. تو لہٰذا یہ اسلامی اصولوں کی بنیاد ہے کہ کمزور کی فکر کرو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا وہ دنیا نے 1300-1200 سال بعد دیا. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورت کو وراثت دی، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب کے اندر 19-20ویں صدی کے شروع تک یہ بات تھی کہ عورت مرد کی ملکیت ہے، اس کی کمائی مرد کی کمائی ہے، اس کی وراثت کوئی نہیں ہے، جو کچھ وہ جمع کر لے گی وہ اس کے مرد کا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو وراثت دی. تو دیکھیں اسلام اور مسلمان کے لیے راستہ کھلا 1400-1500 سال بعد. ہم نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ چھوڑا ہے
تو اس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوا. بالکل ذہن میں یہ دین مذہب یہ ساری انسانیت کے لیے ہے, یہ سارے کمزور طبقوں کے لیے ہے. اتنا امن والا مذہب ہے کہ قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین, کہ امن کے ساتھ رہو, تمہارا مذہب تمہارا دین تمہارے ساتھ, ہمارا مذہب ہمارے ساتھ. بہت بڑی بات ہے. میں آپ کے سامنے سختی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے معاشروں میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سختی ہو نہیں سکتی انسان اگر ہمدردی اور محبت کے ساتھ کام کرے. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوتے ہوئے اٹھے تو جب کروٹ لی تو مسکرائے, تو شاید حضرت عمر, مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں حدیث, معذرت خواہ ہوں, شاید حضرت عمر وہاں برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. 2 روزہ بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس صدر مملکت عارف علوی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے, جس میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا. ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے. کہیں اونٹوں کی ریلی نکالی جا رہی ہے تو کہیں جلوس کے شرکاء کے لیے مینگو شیک تیار کیا گیا ہے. ملک بھر میں درود و سلام کی صدائیں, عاشقان رسول جشن عید میلاد النبی مذہبی جوش و عقیدت سے منا رہے ہیں. ملتان میں اونٹوں کی ریلی نکالی گئی جس میں بچے اور بڑے بڑی تعداد میں شریک ہوئے. حافظ آباد میں سبز پرچموں کی بہار, مختلف مقامات پر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کے دیدہ زیب ماڈلز بھی رکھے گئے ہیں. جہلم میں 61 جلوس اور 50 سے زائد محافل کا انعقاد ہوگا, جس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. شکرگڑھ میں 500 اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے. منڈی بہاؤالدین میں جلوس کے شرکاء کے لیے 150 من شیک تیار کیا جا رہا ہے. جنگ میں طالبات کے لیے کیلی گرافی کا مقابلہ ہوا. شرکاء نے سیرت النبی کی مناسبت سے فن پارے تخلیق کیے. آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں 12 ربیع الاول کے سب سے بڑے جلوس کا آغاز مرکزی جامع مسجد سے ہوا. جلوس کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے, جبکہ اطراف کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں, وہی موجود ہیں سما کے نمائندے عمر آصف. عمر, آگاہ کیجیے گا کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, 12 ربیع الاول کا جو مرکزی جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پہ گامزن ہے. جلوس کی سیکیورٹی کی بات کی جائے تو 2700 کے قریب جو ہے ضلع پولیس کے اہلکار شامل ہیں. ان میں پولیس کمانڈوز کے دستے, لیڈ پولیس کے دستے اور ضلع پولیس کی بھاری نفری موجود ہے, جو تمام تر روٹ کے راستوں پہ سم حفاظت پہ معمول ہے. ٹریفک کی روانی برقرار کر رکھنے کے لیے 550 کے قریب جو ٹریفک اہلکار موجود ہے, جو روٹ کے اوپر جو مختلف جگہوں پہ تعینات ہیں تاکہ جو ٹریفک کی شہر میں روانی ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے. جلوس کے روٹ کی بات کی جائے تو جلوس جو ہے وہ جامع مسجد روڈ, جو قدیمی جامع مسجد ہے, مرکزی جامع مسجد جو ہے اسے شروع ہوا تھا اور رات گئے دوبارہ اس پہ آ کے اختتام پذیر ہوگا. سیکیورٹی کے جو ہے بھرپور انداز میں انتظامات کیے گئے ہیں. روٹ بھر پہ جو ہے اسٹیجز سجائے گئے جہاں پہ ثناخان محمد جو ہے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے. دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنے بھی روٹ کے راستے ہیں انہیں کنٹینر لگا کے, خاردار تاریں لگا کے جو ہے سیل کیا گیا. 1122 کے بھی یہاں پہ جو ہے اہلکار موجود ہیں تاکہ کسی طریقے کی بھی کوئی بھی سہولت چاہیے ہو یہاں پہ موجود افراد کو تو فی الفور فراہم کی جا سکے. جی عمر آصف, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. فیصل آباد میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد نعت خوانی کرتے ریلیوں کی صورت میں نکلی ہوئی ہے. اسی حوالے سے مزید بتائیں گے یوسف چیمہ. دیکھیں بالکل عید میلاد النبی کا بھرپور طریقے سے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ فیصل آباد گھنٹہ گھر چوک میں منائی جا رہی ہے. فیصل آباد کے اندر بھرپور طریقے سے بات کی جائے تو تقریباً 158 کے قریب جلوس ہیں, جبکہ 34 کے قریب محافل ہیں جن کا انعقاد کیا گیا. ہمارے ساتھ یہاں پر سی پی او فیصل آباد موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں سر کس طرح سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. جی یوسف صاحب بہت شکریہ. سیکیورٹی کے ہم نے فول پروف انتظامات کیے ہیں. ہمارے 521 جو ہیں وہ جوان ڈسٹرکٹ پولیس کے, 682 جو ہیں وہ ٹریفک کے لگے ہوئے ہیں اور تمام جوانوں کے حوصلے بلند ہیں, ہر طرح صورتحال نپٹنے کے تیار ہیں. اس جلوس میں ڈیوٹی دینا ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے ایک عبادت ہے, سعادت ہے, اور جو آج کے دن کا پیغام بھی یہی ہے کہ امن کا, سلامتی کا, رواداری کا, سب لوگوں کو اکٹھے رہنے کا ہے. تو ہمارے جوان یہاں پر موجود ہیں. جی اونچی عمارتیں وہاں پر بھی شارپ شوٹرز تعینات کیے گئے تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی افسوسناک واقعہ پیش نہ آ سکے. جی بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے. آ گئے مصطفیٰ, آ گئے مجتبیٰ, رحمت للعالمین, شمع ہدایت,
حبیب خدا رسول کبریا خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ملک بھر میں 12 ربیع الاول مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت عارف الوی نے پیغامات میں قوم کو مبارکباد دی۔ انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ کہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے محسن انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بھیجے گئے، کہ جب صدیوں سے چھائے جہل کے سائے چھٹ گئے، ایوان کسریٰ لرز اٹھا، فارس کی آتش کدی کی آگ بجھ گئی، سارے عالم پر رحمت کا نزول ہوا۔ آج سارے عالم کی طرح اسلامی جمہوریہ ریاست پاکستان میں بھی ولادت مبارک سرکاری سطح پر انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز کیا۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ اس موقع پر پیغامات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قوم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ انہوں نے مشہور عربی نعت کے 2 اشعار ٹویٹر پر شیئر کیے۔ صدر پاکستان عارف الوی نے بیان میں کہا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ حضور کی مبارک تعلیمات کو ہر شعبہ زندگی میں مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اور دہلی گیٹ لاہور کی گلی سرجن سنگھ کو 12 ربیع الاول کے موقع پر خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ گلی میں داخل ہوں تو گھڑے کے ساتھ نعتوں کی آواز سننے والوں پر سحر طاری کر دیتی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ عطا۔ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں۔ ملیے سورجن سنگھ گلی کے رہائشی عاصم اور ان کے والد سے۔ سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں۔ عاصم کے والد کامتے ہاتھوں سے گھڑے پر لے بناتے ہیں۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا، کرم ہو کرم۔ جبکہ عاصم لے کے ہمراہ سر سجا کر آقائے دو جہاں کی خدمت میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے حالات بدل ڈال مدینے والے۔ گھر کی بالکنی میں بیٹھ کر نعتیہ کلام پڑھنے والے کہتے ہیں کہ انہیں نعت پڑھ کر دلی سکون ملتا ہے۔ لوگ ردم کے ساتھ مٹکے کے ساتھ جو نعت شریف پڑھتے ہیں اور لوگ اس سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے ہیں۔ سورجن سنگھ کی گلی کو عید میلاد النبی کی مناسبت سے مخصوص چمکیلی لڑیوں، آرائشی لائٹوں اور گلدانوں سے سجایا گیا ہے، جو دیکھنے والوں کو پہلے حیرت اور پھر اس گلی کی محبت میں مبتلا کر رہا ہے۔ عید میلاد النبی کی مناسبت سے گلی محلوں کو سجانا صدیوں پرانی روایت ہے۔ ایسے میں نہ صرف اس کوچے کو سجایا گیا ہے بلکہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین جواب جہیا کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ گزر نہیں ٹریکٹرز چلیں گے، روڈا کے خلاف کسان ڈٹ گئے ہیں۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر ہل چلا دیے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ آلو کی کاشت کا موسم نکل چکا ہے، گندم ہر صورت کاشت کریں گے۔ جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے۔ زرعی زمینیں فصلیں اگائیں گی، ٹریکٹر چلے گا اور صبح شام چلے گا۔ روڈا کے خلاف سراپا احتجاج، کسانوں نے جبری بندشیں توڑ ڈالی، 300 ایکڑ سے زائد زمینوں پر ہل چلا دیے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اور تحریک انصاف کے مفادات کی تکمیل شہریوں کو غذائی قلت کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ آلو کا سیزن بھی گزر رہا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان کسانوں کا ہو گیا ہے۔ جو آلو تھا اس کو کاشت کرنے کے بعد کسانوں نے گندم کی بوائی بھی کرنی تھی اور گندم کی بوائی بھی اس کی وجہ سے متاثر ہوگی، تو یہ کسانوں کا نقصان ہے اور مجموعی طور پر پورے پاکستان کا نقصان ہے۔ کسان اتحاد کی ہمت دیکھ کر ہر زمیندار نے اپنی اپنی زمینوں پر ہل چلائے اور نئی فصل بیجنے کی تیاری شروع کر دی۔
کبھی بھی ہم اپنا حق کسی کو مطلب چھیننے نہیں دیں گے اتنی آسانی سے. اب تک 100 ایکڑ کے قریب ٹریکٹر نے بیائی شروع کر دی ہے. کسانوں نے روڈا ایکٹ کو کاشتکاری سے جڑے ہر فرد کا قتل قرار دیتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد اور منصوبے کو فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے. روڈا کی ستم ظریفی کا شکار کسانوں نے اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے ہل چلا کر یہ پیغام دیا ہے کہ بلڈوزر چلا کر زرعی زمینیں بنجر کرنے والوں کو کسی صورت غذائی قلت پیدا نہیں کرنے دیں گے. کیمرامین عمر عظیم کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے کارناموں نے سب کو حیران کر دیا ہے. محکمہ صحت تاریخی بدحالی کا شکار ہو گیا. صوبے کے اسپتالوں کے پاس بستروں کی چادریں اور بجلی کے بل ادا کرنے کے پیسے تک نہیں. شعبہ صحت میں بڑی تبدیلی کی کہانی. لاہور سے دانیال عمر کی زبانی. پنجاب میں واقعی تبدیلی آ گئی. شعبہ صحت تاریخ میں پہلی بار بدترین بدحالی کا شکار. تبدیلی آئی کہ پنجاب کے اسپتالوں کے پاس بیڈز کی چادریں خریدنے تک کے پیسے نہیں. تبدیلی آئی کہ پنجاب کے ٹیچنگ اسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، مزید ادویات خریدنے کی رقم نہیں. تبدیلی آئی کہ اسپتالوں کے پاس بجلی کے بل ادا کرنے کے فنڈز ہیں، نہ طبی آلات خریدنے کے. محکمہ صحت پنجاب کی دستاویزات نے تبدیلی کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا. یہ بھی تبدیلی آئی کہ سرکاری اسپتالوں کی لیبارٹری کی مشینوں کی مرمت تک کے پیسے نہیں. اتنی تبدیلی آئی کہ پنجاب کے بڑے اسپتالوں کے ڈاکٹروں کی تنخواہیں بھی رک گئیں. دستاویزات میں انکشاف ہوا کہ عدم ادائیگی پر وینڈرز نے مزید سروسز دینے سے انکار کر دیا ہے. محکمہ صحت پنجاب نے ساری تبدیلی کا قصہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیا. محکمہ صحت نے اسپتالوں کے معاملات چلانے کے لیے 14 ارب روپے کے فنڈز مانگ لیے ہیں. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے فنڈز دینے کے معاملے پر چپ سادھ لی ہے. دانیال عمر، سما، لاہور. کامران ٹیسوری کو سندھ کا نیا گورنر بنا دیا گیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کامران ٹیسوری کے تقرر کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے نئے گورنر سندھ کے تقرر کی منظوری آئین کے آرٹیکل 101 ذیلی شق 1 کے تحت دی. گورنر سندھ کا عہدہ عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد سے خالی تھا. افسوسناک خبر آپ کو دیں گے. گلگت بلتستان میں چلاس کے علاقے بونرداس میں گھر کی چھت گر گئی. واقعے میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے. مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کے ذریعے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. انہوں نے لکھا کہ چلاس میں مکان کی چھت گرنے سے 9 افراد کے جاں بحق ہونے پر بے حد دکھ ہے. ہم متاثرہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور خاندان کے دیگر افراد سے تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ویلکم بیک. کرائسٹ چرچ میں 3 ملکی T20 سیریز میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو 138 رنز کا ہدف دے دیا. کرائسٹ چرچ میں کھیلے جا رہے میچ میں کیویز نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا. 66 رنز پر بنگلہ دیش کی پہلی 4 وکٹیں گر گئیں. نجم الحسنین شنتو 33 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. بریسویل اور سوڈی نے 2-2 شکار کی. ادھر خواتین کے T20 ایشیا کپ میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیموں کے درمیان میچ جاری ہے. بنگلہ دیش کے شہر سلہٹ میں کھیلے جا رہے میچ میں عرب امارات نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا. پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پچھلے میچ میں بھارت کی مضبوط ٹیم کو شکست دی تھی، مگر تھائی لینڈ کے خلاف اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ بین الصوبائی رابطے کی وزارت نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے آڈٹ کا حکم دے دیا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس بھی 13 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے. بین الصوبائی رابطے کی وزارت کا کہنا ہے کہ آڈیٹر جنرل PCB کا 2019 سے 2022 تک کا آڈٹ کروائیں. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس میں 13 اکتوبر کو PSL 5 کی آڈٹ رپورٹ پر بحث ہوگی. وزارت نے PCB کو اجلاس کے حوالے سے خط لکھ دیا. پاکستان کرکٹ بورڈ کے عہدیداران ان کو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی ہدایت کی گئی ہے. اور فرانس میں ہزاروں شہری یوکرین جنگ میں شرکت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ نیٹو سے الگ ہو جائے. دارالحکومت پیرس کی مرکزی شاہراہوں پر ہزاروں لوگوں نے جمع ہو کر یوکرین جنگ میں فرانس کی شمولیت پر احتجاج کیا اور نعرے لگائے. مظاہرین یورپی یونین اور صدر کے خلاف بھی نعرے بلند کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پراکسی وار سے سوائے معاشی بدحالی اور مہنگائی کے کچھ حاصل نہیں ہونا. ایک ایسی جنگ سے نکل جانا چاہیے جس کی بھاری قیمت فرانسیسی قوم کو چکانی پڑے.
खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।